नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक अहम शख्सियत के खिलाफ क्या खौफनाक खेल खेला जा रहा है। इस खेल के दो अहम किरदार कौन हैं, ये खेल असल में शुरू किसने करवाया था। एक ऐसा शख्स जो वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतहाई करीबी साथी रहा, उनका सबसे बाएतमाद दोस्त रहा, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हद से ज़्यादा एतमाद किया, वही शख्स अब किस तरह से सब कुछ जानते हुए भी एक इंतहाई ख़तरनाक खेल खेल रहा है और उसे ये भी मालूम है कि इस खेल का अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म ऑफिस में क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंचाई गई हैं और इस खेल के असल पसे पर्दा मकासद क्या हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक इंतहाई अहम शख्सियत के खिलाफ किस नौयत का एक खौफनाक खेल प्लान किया गया और इस प्लान पर अब अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। ये खेल असल में कहां से शुरू हुआ, इसके मुतल्लिक आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस पूरे खेल के किरदार कौन है। तो मामला यह है कि इस खेल की कहानी वज़ीर आज़म ऑफिस से शुरू होती है और जिस शख्सियत के खिलाफ ये खेल खेला जा रहा है उसे एक बहुत ताकतवर शख्सियत भी समझा जाता है और इस शख्सियत का जो असर रसूख है उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसी शख्सियत ने इससे पहले दो बड़े हुकूमती रहनुमाओं को चलता किया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शख्सियत के पास क्या अख्तियारात हैं और किस नौयत का इस शख्सियत का इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है उस सेटअप में असर व रसूख है। और इसी शख्सियत के एक और पार्टनर भी हैं और वो भी वज़ीर आज़म ऑफिस में वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत माने जाते हैं। बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े मुशीर, ये जो दूसरी शख्सियत है उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि जिससे कोई ऐसा तासुर मिले या कोई ऐसा इंप्रेशन बने कि वो कोई मनफी बात कर रहे हैं। अब ये जो दोनों शख्सियात हैं इन्होंने मिलकर इससे पहले फिरदौस आशिक आवान को रुखसत किया था वफाक से। फिरदौस आशिक आवान को वफाक में वज़ीर आज़म ऑफिस में तलब किया गया था, उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए थे और उनसे इस्तीफ़ा मांगा था इन्हीं दो शख्सियात ने। उसके बाद तानिया एदरूस, उनको भी इन्हीं दो शख्सियात ने तलब किया था। वज़ीर आज़म ऑफिस में उनसे बड़े सख्त किस्म के सवालात किए गए थे और उनसे भी इन्हीं दो शख्सियात ने इस्तीफ़ा मांगा था और उस वक्त तानिया एदरूस भी फिरदौस आशिक आवान की तरह इस्तीफ़ा देने पर आमादा नहीं थी और तानिया एदरूस का मौक़िफ़ भी ये था कि उन्हें तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बराह रास्त अपॉइंट किया था, लिहाजा जब तक वहाँ से कोई मैसेज कन्वे नहीं होता, यानी बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोई मैसेज कन्वे नहीं होता, तब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी। लेकिन बाद में उन्हें वज़ीर आज़म ऑफिस से ये मैसेज कन्वे किया गया कि आपसे जो इस्तीफ़ा लिया जा रहा है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्रीन सिग्नल के बाद और उनकी रजामंदी से ही लिया जा रहा है। और ये जो दूसरी ताकतवर शख्सियत है वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑफिस में, ये असल में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान। और आज़म खान और जिस शख्सियत के खिलाफ अब एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है, इन दोनों को इस वक्त मौजूदा सियासी सेटअप में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब ये जो पूरा खेल है, यानी जिस शख्सियत के खिलाफ ये खौफनाक खेल खेला जा रहा है, ये शुरू किसने किया? ये खेल शुरू भी वज़ीर आज़म इमरान खान के ही एक ऐसे दोस्त ने किया जिस पर वज़ीर आज़म ने
حد سے زیادہ اعتماد کیا، انہیں بہت زیادہ اختیارات دیے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ غیر رسمی طور پر ایک طرح سے نائب وزیر اعظم کے اختیارات بھی استعمال کرتے رہے۔ اور یہ جو وزیر اعظم کے دوست ہیں، ان کی کچھ فائلز جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے روکی بھی تھیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک ایسا خطرناک کھیل شروع کیا گیا جس کے بہت ہی خطرناک نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ کھیل شروع کیسے ہوا، اب وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب وزیر اعظم عمران خان کو بہت زیادہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک گروپ کھڑا کیا گیا، باغی گروپ، اور اس گروپ کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک NRO مانگا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمارے مطالبات نہ مانیں تو ہم وفاق میں بھی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت الٹا دیں گے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی حکومت بھی الٹا دیں گے۔ اور یہ جو گروپ ہے اس نے پہلے تو 11 ارکان قومی اسمبلی کا ایک گروپ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ 22 ارکان پنجاب اسمبلی کا گروپ بنایا اور پھر ایک اور ہم خیال گروپ بھی تشکیل دے دیا۔ یعنی یہ گروپ اتنا بڑا ہو گیا کہ بالکل صاف نظر آنے لگا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے ان کے مطالبات نہ مانے تو پھر نہ تو بجٹ اپروو ہو سکے گا، اور اگر بجٹ اپروو ہو بھی گیا طاقتور حلقوں کے مشورے پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ طاقتور حلقوں کو بالکل یہ سوٹ نہیں کرتا، کسی بھی پاکستان کے ادارے کو یہ سوٹ نہیں کرتا، خود پاکستان کو بطور ملک یہ سوٹ نہیں کرتا کہ بجٹ اپروو نہ ہو، تو بجٹ تو جیسے تیسے کر کے اگر اپروو ہو بھی گیا، منظور ہو بھی گیا، تو اس کے بعد یہ وزیر اعظم عمران خان کی وفاق میں حکومت بھی گرا سکتے ہیں۔ یہ جو دو گروپ سامنے آئے اور پھر ان دونوں گروپوں نے ایک میٹنگ بھی کی ایک ڈنر کے موقع پر لاہور میں، اور یہ جو گروپ ہیں یہ جہانگیر خان ترین کے گروپ ہیں، ایک جہانگیر ترین کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا گروپ ہے، اور ایک ان کا 15 رکنی گروپ اور سامنے آیا ہے جس کو اب جہانگیر ترین گروپ کا ہم خیال گروپ کہا جا رہا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایک بہت اہم شخصیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت بہت قریب ہیں، اور یہ جو ٹارگٹ کرنے کا عمل ہے یہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساس معاملے پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس شخصیت کے خلاف یہ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کھیل کو شروع کرنے کی اصل وجہ جو ریسنٹلی سامنے آئی ہے وہ وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہیں جن کے خلاف یہ کھیل شروع کیا گیا ہے، انہوں نے ابھی حال ہی میں لاہور کا دورہ کیا، اسے ایک سائلنٹ کوائٹ وزٹ قرار دیا گیا۔ اس دورے کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو دورہ تھا ایک خفیہ دورہ تھا، اور اس دورے میں اس شخصیت نے جا کر FIA سے یہ کہا، اور FIA کے جو ڈائریکٹر تھے جو جہانگیر خان ترین کے کیس کی تحقیقات کر رہے تھے، انہیں یہ کہا کہ آپ نے ایگریسولی جہانگیر خان ترین کا جو کیس ہے اس کی تحقیقات کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ جہانگیر خان ترین کی گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے جو دیگر شوگر سکینڈل کے کردار ہیں ان پر بھی مجبوراً اب تک حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکی، اور اس حوالے سے ہدایات یہ دی گئیں کہ جہانگیر ترین کی گرفتاری کے لیے جو ڈاکومنٹ درکار ہیں اور جو ورکنگ پیپرز ہیں ان کو تیار کیا جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے، اور یہ قصہ ختم کیا جائے کہ جہانگیر ترین کو بار بار ضمانتیں مل رہی ہیں، اس کے بعد وہ سیاسی طور پر بھی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اور ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جہانگیر ترین اگر گرفتار ہو گئے تو پھر یہ جو ان کا گروپ بنا ہے، یعنی ایک 11 ارکان قومی اسمبلی کا، 22 ارکان پنجاب اسمبلی کا، اور ایک ہم خیال گروپ جو ان کا 15 ارکان کا بنا ہے، تو یہ گروپ بھی کمزور ہو جائے گا اور کئی لوگ جہانگیر ترین سے اس وقت الگ ہو جائیں گے۔ اب ایک ایسی صورتحال میں جب جہانگیر ترین کو یہ نظر آ رہا تھا، جو کہ پہلے وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریب رہے، وزیر اعظم عمران خان کے دوست رہے، اور ان کے متعلق یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جہانگیر ترین وزیر اعظم عمران خان کے قریب ترین، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ تو اب جہانگیر ترین نے اپنے ایک ہرکارے کے ذریعے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے ایک بہت ہی خطرناک کھیل شروع کیا ہے شہزاد
اکبر کے خلاف۔ شہزاد اکبر نے ریسنٹلی ایک دورہ کیا تھا لاہور کا، جس میں یہ ایف آئی اے کو ڈائریکٹیوز دیے گئے تھے کہ میرٹ پر جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کا جو گرفتاری کا معاملہ اگر بنتا ہے تو ان کو اب گرفتاری کے لیے جو اقدامات ایف آئی اے نے کرنے ہیں وہ کیے جائیں۔ اب اس کے بعد جہانگیر ترین نے اپنے ایک ایجنٹ اور اپنے گروپ کے ایک رکن نذیر چوہان کے ذریعے شہزاد اکبر پر انتہائی حساس معاملے پر بہت ہی خطرناک قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے، اور ان کے عقیدے کے حوالے سے ایسے الزامات لگائے گئے جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں، اور شہزاد اکبر کو اس وقت جو ہے وہ مختلف فورمز پر وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں۔ وہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ بار بار وہ ٹویٹر پر بھی اور اپنی سٹیٹمنٹس کے ذریعے ان کو اپنے عقیدے کے متعلق جو ہے وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں۔ بڑی ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشویشناک صورتحال ہے، اور وزیراعظم عمران خان کو اس حوالے سے جو رپورٹس ملی ہیں کہ کس طرح سے جہانگیر ترین نے اپنے گروپ کے ایک رکن کو شہزاد اکبر کے خلاف ایک حساس معاملے پر استعمال کیا، اور کتنی خطرناک صورتحال انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اس پر ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو جب یہ اطلاعات ملی ہیں تو وہ اس معاملے پر برہم ہیں، اور جس طرح سے شہزاد اکبر کے خلاف ایک مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے غلط طریقے سے، جو کہ تمام جماعتوں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ کھیل شروع جو کیا گیا ہے یہ وزیراعظم عمران خان کے اپنے سابقہ قریبی دوست کی جانب سے شروع کیا گیا ہے۔ لیکن اس کھیل کے باوجود وزیراعظم آفس کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ایک سیاسی بلیک میلنگ کا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جہانگیر ترین کی جانب سے، اس پر بھی وزیراعظم بڑے بھرم تھے، اور اب تو وزیراعظم عمران خان بہت ہی زیادہ زچ ہیں جو یہ مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے احتساب سے بچنے کے لیے، اور اب جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ناگزیر ہو گئی ہے، کیونکہ اگر اب بھی جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک تو ان کی جو سیاسی بلیک میلنگ ہے اس سیاسی بلیک میلنگ کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی، اور پھر جو شہزاد اکبر پر الزامات لگائے گئے اس کی وجہ سے بھی حکومت نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا، تو پھر تو حکومت کو بار بار بلیک میل ہونا پڑے گا۔ اس لیے وزیراعظم آفس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب جہانگیر ترین کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کا حتمی ڈیسیژن کر لیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔